व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाइफ़हु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, इंशाअल्लाह आज कोशिश करेंगे कि इस मौजू को ख़त्म करें और जिन साथियों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया है दुआओं का, दुआ भी की जाएगी। इनाम अब्दुल्ला, लाइट चला दो। एक कर्जा वो है जो अल्लाह को दिया जाता है, जो अल्लाह को देने वाला कर्जा है, उसमें से बहुत से आपके सामने इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से बातें गोशगुदार कर दी हैं, जैसे यतीमों की किफ़ालत, बेवाओं की किफ़ालत, खाना खिलाना। इसी तरह अल्लाह को कर्जा देने में एक बहुत बड़ा मसरफ़, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। और बिलअमूम हो सकता है कि लोगों के पास इतने पैसे ना हो कि पूरी की पूरी मस्जिद खुद बना सकें, तो वो क्या करें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी तख़फ़ीफ़ करते हुए रहमत का एक असूल बयान किया। जो पूरे का पूरा घर बनाए, अल्लाह ताला उसका शयान शान इस्तकबाल भी करेगा और पूरे का पूरा घर उसके बदले में जन्नत में मिल जाएगा, जिसकी 1 इंच जगह ज़मीन व आसमान के सारे ख़जाने जमा होकर अदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक बंदा पूरी की पूरी मस्जिद का प्लाट वक़फ़ नहीं कर सकता, वो क्या करे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मुतअद्दिद रवायात हैं जिनसे ये पता चलता है कि अगर घोंसला बराबर जगह भी, एक परिंदे का घोंसला या परिंदे के अंडे के बराबर भी मस्जिद के अंदर हिस्सा जो डाल लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका भी जन्नत में घर बना देते हैं। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्जा देने की बातें थी। और एक बात ये भी याद रखिए कि अल्लाह की मखलूक को जो कर्जा देना है वो भी इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन एक ऐसा शख्स भी होगा, अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि क्या नेकियों के आमाल लेके आए? वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह, नेकियों के बहुत से आमाल मौजूद नहीं हैं, गाफिल था, लेकिन एक काम ज़रूर किया करता था, अपने मुंशी को, अपने मुलाजम को कहा करता था, जो मालदार लोग हैं उनसे तो रकम ले आओ जो मैंने लेनी है, गुराई की शक्ल में, कर्ज की शक्ल में, लेकिन जो मजबूर, तंगदस्त, मफलूकुल हाल बंदे हैं उनके ऊपर नरमी करो और उनको वक़्त दे दो। और ज्यादा नेकियां मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं तेरी मखलूक के ऊपर नरमी किया करता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे, तू मेरे बंदों पे नरमी किया करता था, मैं तुझ पे नरमी करते हुए तुझे जन्नत में दाखिल कर देता हूँ। अगरचे तेरे अमाल बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी दाखिल करता हूँ। मेरे भाइयों, इमाम अहमद ने सैयदना बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक अजीबो गरीब हदीस को रिवायत किया और इसकी सनद हसन है। हजरत बुरैदा कहते हैं, और ये बात भी याद रख लीजिए कि कर्जे के हवाले से ज़ख़ीरा अहादीस में, यानी किसी मुसलमान भाई को कर्जा देने का जो अजर सवाब है, उसके बारे में 5 बातें मिलती हैं। और बज़ाहिर कोई बंदा ये समझ सकता है कि शायद आपस में तज़ाद है। जैसे अम्मी आयशा कई मरतबा छोटा सा कर्जा लिया करती थी और क्या कहा करती थी कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि जो कर्जा लेता है वापस करने की नीयत से अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है, इस नीयत से कर्ज लेती हूँ। और दूसरी हदीस क्या, अल्लाह ताला मुझे कर्जे से बचाए। ये भी मुनकिरीन हदीस को आपस में टकराती हुई नजर आती हैं। बाद हदीसों के अंदर आपस में तारुद अकल को महसूस होता है, हकीकत में नहीं होता। तो इसकी तशरीह भी मुहद्दिसीन ने कर दी। इतना कर्जा लेना नेकी के काम में अपनी जायज़ ज़रूरत के अंदर, उसके अंदर जब इंसान कर्जा लेता है तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है और अल्लाह ताला के फरिश्ते भी और अल्लाह ताला भी उसकी मदद में लग पड़ता है। और एक बंदा जायज़ ज़रूरियात हो चाहे लेकिन दुनियावी हैं, और एक है नेसेसिटीज के लिए कर्जा लेना, एक है लग्जरीज के लिए कर्जा लेना। जो बंदा नेसेसिटीज और ज़रूरत के लिए कर्जा लेता है उसके शामिल हाल मदद अल्लाह की हो जाती है, अदायगी की नीयत है। और एक बंदा सिर्फ लग्जरीज अवेल करने के लिए कर्जा लेता जा रहा है और अपने जेब और इस्तिताअत से बड़ा कर्जा ले रहा है, तो उस कर्जे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह ताला कर्जे से बचाए और लोगों की गजब से बचाए, जो कर्जा लेने के बाद इंसान से जब मांगने का तकाजा करते हैं तो इंसान परेशान हो जाता है। तो गोया हदीस में तारुद कोई नहीं होता।
یہ انسان کی عقل کا تعارض ہوتا ہے. اسی طرح 5 جو قرضے کی، قرضہ بھی انفاق کی قسم ہے، جی ہاں، اس کی 5 مختلف ثواب بیان ہوئے ہیں. ان میں سے سیدنا بریدہ ایک جو ثواب بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، میرے بھائیو، آپ نے 1000 کسی کو صدقہ دیا آج، اور رمضان کے اندر اسلاف کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ روزے کا کوئی دن، روزے کی کوئی رات ایسی نہیں تھی گزرتی جس دن یا رات کو وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں تھے کرتے. 30 کے 30 دن کیا کرتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے آج 1000 صبح دیا، 1000 شام کو دیا، 1000 صبح دیا، 1000، ہر بندہ اپنی جیب کے مطابق صدقہ کر رہا ہے. رمضان کا مہینہ، ایک بندہ اس کی جیب نہیں ہے کہ وہ ہر روز 1000 صدقہ دے سکے. وہ کیا کرے؟ اگر حقیقت میں کوئی مسلمان بھائی ضرورت مند ہے، اس کو 1000 قرضہ دے دے. سیدنا بریدہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے خود سنا ہے، جو بندہ کسی بندے کو قرضہ دیتا ہے، ہر روز اس کے نامہ اعمال میں اتنے ہی کا انفاق لکھ دیا جاتا ہے. پہلی حدیث یہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبداللہ ابن مسعود نے جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے، صدقہ جو ہے وہ نصف، یعنی جو قرضہ جو ہے وہ نصف صدقے کے برابر ہے. یہ حدیث بھی صحیح ہے. قرضہ کسی کو دینا نصف صدقے کے برابر ہے. اور یہاں پہ سیدنا بریدہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا. یہی سیدنا بریدہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ جو کسی کو قرضہ دیتا ہے اس کو پہلے کہا تھا کہ ہر روز اتنا ہی صدقے کے برابر اجر ملے گا، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دگنا اجر ملے گا. تو سیدنا بریدہ سوال پیدا ہو گیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اے اللہ کے رسول، پہلے تو آپ نے میرے سامنے کہا تھا کہ قرضہ دینے والے کو صدقے کے برابر اجر و ثواب روزانہ ملتا ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 گنا ملتا ہے. دونوں باتوں میں مجھے سمجھ نہیں آئی. اور یہی انکار حدیث والوں کی حالت ہے، جو خود سمجھ نہ آئے الزام حدیث پہ لگا دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بریدہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، تو نے کسی کو قرضہ دیا ایک مدت کے لیے، 30 دن کے لیے، 30 دن کے بعد اس نے واپس کرنا تھا. 30 دن تیرے نامہ اعمال میں ہر روز وہ 1000 کا 2000 کا جتنا تو نے دیا ہوا ہے نیکی اور انفاق فی سبیل اللہ لکھا جا رہا ہے. اب 30 دن مکمل ہو گئے، 31ویں دن بندہ آیا ہے اور کہنے لگا آج میرے سے پیمنٹ ارینج نہیں ہو سکی، مجھے 30 دن مزید دے دیجئے، 10 دن مزید دے دیجئے. تو اب جو تو قرضہ دے گا کہ مدت مقرر ہو جانے کے بعد جس مدت پہ اس نے واپس کرنا تھا اس مدت پہ اس نے واپس نہ کیا اور تو نے پھر بھی اسے مہلت دے دی، تو اس قرضے کا بدلہ 1 گنا نہیں بلکہ 2 گنا کر کے لٹایا جائے گا. کوئی تضاد نہیں حدیثوں میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ بھی حسن درجے کی حدیث ہے، کہ جنت میں ایک شخص داخل ہوا، اس نے کیا دیکھا؟ جنت میں لکھا ہوا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا اجر 10 گنا ہے، اور اللہ کے راستے میں کسی مخلوق کو قرضہ دینے کا اجر 18 گنا ہے. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرضہ دینے کا اجر آدھے صدقے کے برابر، ایک کہہ رہے ہیں ہر روز صدقے کے برابر، پھر کہہ رہے ہیں دگنا، یہاں پہ 18 گنا زیادہ ہے. گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، لیکن یہ بات نہیں، یہ دینے والے کی نیت کے اوپر، اخلاص کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور 18 گنا کی جو بات ہے اس کے اندر بھی محدثین نے حکمتیں بیان کر دی ہیں. کہا جب بندہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہوئے صدقہ کرتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، اس کو واپسی کی امید نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کو قرضہ دیا ہوتا ہے تو واپسی کی پوری امید ہوتی ہے. گویا جب پھر اس کو واپس نہیں کیا جا رہا ہوتا وہ دوبارہ انفاق کر رہا ہوتا ہے، جب پھر واپس نہیں کیا جا رہا ہوتا وہ دوبارہ انفاق کر رہا ہوتا ہے. گویا کئی گنا صرف قرضے کا اجر بڑھ جاتا ہے. اور 5واں جو اجر و ثواب صرف قرضہ دینے کا حدیث میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، جس نے کسی بہن کو، بھائی کو، یہ جو عاریتاً چیزیں مانگنا، اس کا بھی اجر و ثواب یہ قرضے کی شکل ہے. اور اجر و ثواب اس کا ہم سمجھتے ہیں تھوڑا یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے اندر آتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے تو کہا کہ جو برتنے کی چیزیں عاریتاً یا ادھار نہیں دیتے ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. برتن مانگ لینا، چمچ مانگ لینا، پلیٹ مانگ لینا، گلاس مانگ لینا، یہ بھی دینا اجر و ثواب ہے. لیکن ایک بہن ہے، بیٹی ہے، عورتیں ہیں، ایک دوسرے سے کیا مانگتی ہیں شادی پہ جانا، مجھے اپنا فلاں
سونے کا سیٹ دے دے، چاندی کا سیٹ دے دے، یا کسی کو ضرورت پڑ گئی قرض کے طور پہ کسی سے سونا لیتا ہے، چاندی لیتا ہے، صحیح حدیث ہے یہ بھی، سونا اور چاندی قرض دینے والا، انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل آپ کے سامنے گزشتہ کئی دنوں سے رکھ چکا ہوں۔ یہاں پہ قرض دینے کی بات ہو رہی ہے، 4 چیزوں کا قرض، 4 چیزیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جن میں سے 3 دینے کی ہیں اور 1 رہنمائی کی ہے۔ پہلی بات، سونا قرضے میں دیتا ہے، چاندی قرضے میں دیتا ہے۔ تیسری چیز جو قرضے میں دینے کی ہے وہ دودھ کا ذکر ہے کہ دودھ پلاتا ہے۔ اس سے مراد کیا دودھ کا گلاس ہے؟ نہیں، اس سے مراد دودھ والا جانور دیتا ہے۔ گائے دے دی، مجھے 5-10 دن کے لیے دے دے، میرے بیوی بچے ہیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ مجھے بکری دے دے، میں اس کا دودھ دو لیا کروں گا۔ یعنی یہ 3 چیزیں جو بندہ قرضے کی مد میں دیتا ہے جو واپس ہو جانی ہے، یقینی بدیہی طور پر، صرف 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ دی ہو، اپنی بہن کو 1 منٹ کے لیے ہی، 1 گھنٹے کے لیے ایک شادی کی تقریب کے لیے کوئی زیور کا سیٹ وغیرہ دے دیا سونے چاندی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 چیزوں کا جو قرضہ دیتا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ میں ایسے ہے گویا اس نے ایک پورے کا پورا غلام آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ جو چوتھا ذکر اس حدیث میں موجود ہے، آپ سے کوئی رستہ پوچھتا ہے، فلاں علاقہ کہاں ہے، آپ اس کو کہتے ہیں وہاں ہے، وہاں، اس میں بھی ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ جب آپ کسی کی صحیح رستے کی طرف رہنمائی کریں، حدیث کے الفاظ ہیں، عموماً ہم سے رستہ پوچھا جاتا ہے فلاں علاقہ کی طرح، جی ادھر کو چلے جائیں، رک کے اس کو اچھی طرح بریف کر کے اگر بتلایا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان کی صرف اتنی سی مدد کرنا، راستے کی رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کرا لیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعا کا کہا، انشاءاللہ کل نئے موضوع کو شروع کریں گے، اور ایک آپ سے گزارش یہ کرنی ہے، پہلے بھی آپ سے کی تھی کہ بہت سے علماء اور مہمان آخری عشرے میں تو آنے ہیں، اور آخری عشرے میں آپ لوگ بھی ذوق شوق سے آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو پورا ماہ ہم ان کو بلاتے ہیں فجر کے دروس میں، اگر آپ لوگ اس کے اندر تعلیم و تزکیہ کے کورس کے اندر شامل ہی نہیں ہوں گے تو وہ علماء جو اتنی دور سے آتے ہیں آپ کو ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، اور فجر کا درس بھی لازماً سن کے جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو بغیر ظلم کے کون ہے 2 اونٹنیاں اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے؟ ہر صحابی نے کہا تو کہا 2 آیتیں سیکھ لیا کرو، پھر اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے تو اللہ کے فضل سے ایک درس کے اندر 2 آیتیں کیا بے شمار بندہ مسائل سیکھ لیتا ہے، اور بندہ نماز کے بعد حالت نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک مسجد میں بیٹھا رہے۔ جس طرح دودھ دینے والے جانور کا سونے چاندی بنیادی طور پہ آپ کو پتا عرب معاشرے کے اندر عاریتاً برتن بھی نہیں تھے دیتے، تو رسول اللہ نے جب کہا برتن کھانے پینے کے دیا کرو تو پھر یہ عاریتاً سونے چاندی کا بھی کہہ دیا۔ ہر بندہ، مثال دے رہا ہوں، یہ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہر بندہ سونے کا سیٹ افورڈ نہیں کر سکتا، آج یہ حالات آ چکے، تو اس کا دل تو ہے میں شادی پہ پہن کے چلا جاؤں، یعنی ایک عورت کا دل تو ہے، تو اپنی بہن سے اگر مانگ کے چلی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو صرف اس دینے کی وجہ سے بھی